नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत के साथ ज़ुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आज हमने ये सोचा है कि जावेद साहब के सामने रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक कुछ मुतफर्रिक सवालात रखें। गो के प्रोग्राम मुतफर्रिक सवालात का है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जिसका ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक से हो, यानी कि रोज़े से मुताल्लिक तरावी हो, शब क़दर हो, एतिकाफ़ हो, ज़कात हो, इस तरह के कुछ सवालात हमने लिए हैं जावेद साहब के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक मुतअद्दिद प्रोग्राम मैं जावेद साहब के साथ कर चुका हूँ, तो मैंने कोशिश की है पूरी हद तक कि सवालात ऐसे रखे जाएं जो थोड़े से मुख्तलिफ नौइयत के हों, और मैं चाहता हूँ कि रिपीटेशन कम से कम हो, ताहम बहुत ज़्यादा लोगों को अगर ये महसूस हो कि इसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो रिपीटेशन भी है, तो इस बात का भी ख्याल रखें कि ये जो हमारा दीन है ये दरअसल याद दहानी ही का दीन है। एक ही बात जो है वो बार बार तवज्जो दिलाने के लिए भी बताई जाती है, याद दहानी ताकि हो जाए। और ज़ाहिर है कि एक साल में एक महीना आता है जो रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है, तो साल 11 महीने के बाद जब ये एक महीना आता है तो बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे जो सवालात हैं, जो मसाइल हैं, वो भूल चुके होते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि उनकी याद दहानी भी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सवालात के अंदर रिपीटेशन कम से कम हो। मेरे साथ हस्बे मामूल जावेद अहमद गामदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, हमने आज जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो गो के मुतफर्रिक सवालात पर मबनी है, लेकिन ज़्यादातर जो सवालात हैं उनका ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक के महीने ही से है। तो मैं पहला सवाल जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये कि रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते थे, यानी कि वो अलग हो जाया करते थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे तो ये अंदाज़ा होता है कि आप रमज़ानुल मुबारक में अपने सहाबा किराम से मेल जोल कम रखा करते थे और अलग थलग रहते थे। तो फिर क्या इससे मैं ये मुराद लूँ कि रमज़ानुल मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त सहाबा किराम की जो तरबियत का प्रोग्राम है उसमें कमी हो जाती थी? वो तरबियत उस तरह से नहीं होती थी जिस तरह बाकी 11 महीनों में होती थी? सबसे बड़ी तरबियत तो ये रमज़ान ही है। ये कमो बेश 720 घंटे की तरबियत गाह है जो हर साल अल्लाह ताला के हुक्म पर मुनक़िद हो जाती है। इसका मकसद ही ये है कि लोग अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा करें, अपने ऊपर गौर करें और अपने शब व रोज़ अल्लाह ताला की इताअत में गुजारें। इस वजह से रमज़ानुल मुबारक से बढ़कर और क्या तरबियत की चीज़ हो सकती है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन हमें बड़ी जामियत से दिया है। इसमें आपकी तालीमात ही तरबियत का ज़रिया है, यानी नमाज शब व रोज़ हमारी तरबियत करती है, हमें पाकीज़गी सिखाती है, हमें अपने रब के करीब करती है। इसी तरह साल में एक बार हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह तौफ़ीक दे तो नफल नमाज भी पढ़ते हैं, नफल रोज़े भी रखते हैं। ये सब तरबियत ही की चीज़ें हैं। हमारे दीन में तरबियत का एक पूरा नज़म बना दिया गया है, क्योंकि इस दीन में हर हुक्म का मकसद क्या है, ये कि हम पाकीज़गी हासिल कर लें। और इस तरह अल्लाह ताला ने पाकीज़गी की बुनियाद पर अपने फिरदौस के लिए, अपनी जन्नत के लिए लोगों का जो इंतखाब करना है उसमें हम भी मुंतखब हो जाएं। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक को आप तरबियत से अलग कैसे कर सकते हैं? रमज़ान ही तो तरबियत है, रोज़ा ही तो तरबियत है, और फिर इसमें एतिकाफ़ की इबादत मशरू की गई है। एतिकाफ़ का मतलब ही ये है कि हम दुनिया के जमेलों से निजात हासिल कर लें। 8-10 दिन के लिए, अल्लाह तौफ़ीक दे तो इससे ज़्यादा दिनों के लिए बिल्कुल अलग होकर बैठ जाएं, मस्जिद में बैठ जाएं, जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया अल्लाह का घर होता है, और वहाँ बैठकर अपना भी जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगी का एहतसाब करें, अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक़ पैदा करें। यही तरबियत है। रमज़ान में कुरान सुनना, रमज़ान में कुरान समझना, रमज़ान में कुरान पर तदब्बुर करना, ये तरबियत ही का ज़रिया है सब कुछ। तरबियत से अगर आपकी मुराद
وہ تربیت ہے جو دین میں مطلوب ہے، تو اس کا بہت بڑا ذریعہ نماز کے بعد یہ روزہ ہی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ سے، یعنی اپنے بہترین نمونے سے اسی جانب رہنمائی کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ کوئی ہنگامہ کرنے کا اور مجالس منعقد کرنے کا اور محافل لگا کر بیٹھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تبتل اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ قرآن مجید نے سورہ مزمل میں جس کو کہا ہے نا، وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر گوشہ گیر ہو جاؤ اللہ کی طرف، یہی رمضان کا پیغام ہے۔ رمضان ہے ہی اس لیے، روزہ آپ کو مزمل کر دیتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز یا آپ کے روزمرہ کے معمولات کو کم کرتا ہے، آپ کو دنیا سے کھینچ کر اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ طبیعت کے اس اضمحلال میں اللہ کی اطاعت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں اور مجسم اطاعت بن کر رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی 20 دن کے لیے بھی اعتکاف کرتے تھے، لیکن 10 دن کا اعتکاف تو آپ کا معمول رہا زندگی بھر، ہمیشہ کرتے تھے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں ساری تلقین، ساری نصیحت یہ ہوتی تھی کہ راتوں کو لوگ اٹھیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ اس میں اور کیا تربیت ہے جو مطلوب تھی؟ یہی تربیت ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے خاص طور پر اس میڈیا ایکسپلوژن کے دور میں ہنگامہ آرائی اور مجلس آرائی کو دین بنا لیا ہے۔ یہ تو تلقین کا مہینہ ہے کہ لوگوں خلوت میں جاؤ، گھروں میں جاؤ اور جا کر اللہ کی کتاب سے لو لگاؤ، اللہ کے دین کو سیکھو۔ اللہ توفیق دے تو کسی مسجد میں گوشہ گیر ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ اصل میں رمضان کا پیغام ہے۔ قرآن سے لگاؤ، قرآن میں تدبر، قرآن کا مطالعہ، یہی سب کچھ ہے۔ اسی میں در حقیقت ہمارے فکری عملی وجود کی نشو و نما کا سامان ہے، کیونکہ جو دین میں تزکیے کا حکم ہے وہ ایک طرف جس طرح ہمارے آلودگیوں کو دور کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو نشو و نما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو دین میں مطلوب ہیں۔ اس کے لیے خلوت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خلوت ہی در حقیقت تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جاوید صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ خلوت بہترین اس کا ذریعہ ہے اور اس سے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے میں بھی ظاہر مدد ملتی ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم چونکہ عربی سے واقف بھی نہیں ہیں، تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، کسی صاحب علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس سے کچھ علم کی کچھ موٹی موٹی باتیں سیکھتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ ہر مساجد کے اندر یہ ہوتی ہے ایکٹیویٹی، ایک صاحب علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کیونکہ عام جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں اس طرح سے مواقع نہیں ملتے۔ تو ہم جو تربیت کا مطلب سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سمجھنا، اس کے لیے ایک صاحب علم جو ہے وہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور پھر ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں یا اس کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی، دین کو سمجھانے کا، دین کی تفہیم کرنے کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست کوئی انٹریکشن صحابہ کے ساتھ کم سے کم ہوتا تھا رمضان میں، یہ بات میں سمجھ پا رہا ہوں، ایسا ہی ہے؟ جی، اس طرح یعنی کوئی خاص اہتمام تو نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جو آپ کے معمولات تھے وہ جاری رہتے تھے۔ مثلا یہ کہ آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اور جمعہ کا خطبہ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں، آپ نصیحت کر رہے ہوں، تو اس سے زیادہ مؤثر نصیحت، اس سے زیادہ دل نشیں نصیحت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ رمضان میں بھی معمول جاری رہتا تھا۔ اسی طرح سے جو آپ نمازوں کے بعد کچھ دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے یا لوگوں کے کسی سوال کا جواب دیتے تھے، یہ بھی چیز اسی طرح جاری رہتی تھی۔ تو جو آپ کے معمولات تھے وہ تو نصیحت کے، تعلیم کے، تربیت کے جو طریقہ آپ نے مقرر کر رکھا تھا وہ تو جاری ہوتا تھا رمضان میں بھی اسی طرح، یعنی وہ معطل نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن رمضان میں جس چیز کا اضافہ ہو جاتا تھا وہ خلوت گزینی ہے، وہ اللہ سے تعلق کی طرف جانا ہے، وہ تبتل اللہ ہے
تو اس کا اضافہ ہو جاتا تھا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمولات کے لحاظ سے جو نصیحت اور تعلیم دے رہے تھے وہ بند نہیں ہو جاتی تھی، وہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا. اور قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، یہ آپ کی طرف سے بھی زیادہ نمایاں ہوتا تھا اور صحابہ بھی زیادہ سے زیادہ اس پہ مشغول ہوتے تھے. اصل میں جو ہماری ضرورتیں ہیں کہ کوئی شخص ہمیں دین سمجھائے یا کوئی ترجمہ کر کے دکھائے، یہ ضرورتیں ان کی نہیں تھیں. قرآن ان کی زبان میں تھا، وہ تو جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے یا قرآن سن رہے ہوتے تھے تو گویا براہ راست اس کو سمجھ رہے ہوتے تھے، الا یہ کہ کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پوچھ لے. ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کر دیا ہے. یعنی اس وقت دیکھیے کہ پوری اسلامی دنیا کے بہترین اہل علم کے تراجم، ان کی گفتگویں وہ آپ گھر میں بیٹھے سن سکتے ہیں. یعنی یہ جو موقع ہے یہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی حاصل نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں کہ ابن تیمیہ ہے مثال کے طور پر، یا امام ابو حنیفہ ہیں، یا امام مالک ہیں، یا امام شاطبی ہیں، یا شاہ ولی اللہ ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی لوگ اگر اس کی اپنی مسجد میں نہ جائیں تو نہیں سن سکتے تھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علماء براہ راست دنیا کے کسی بھی حصے سے بیٹھ کر بات کریں، آپ گھر میں ان کو سن سکتے ہیں. تو یہ ضرورت بھی اس طریقے سے باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے علم کو محفوظ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے. ایک بڑے عارف نے عمدہ بات کہی کہ پہلے ایک عالم دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو ہم جو شخصیت سے تعلق پیدا کرتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ پورا کا پورا عالم اپنی پوری تعلیمی، تدریسی، دعوتی خصوصیات کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا دوام عطا کر دیا ہے اس کو بھی اس زمانے میں. تو یہ اہتمام بھی آپ کے لیے موجود ہے. آپ گھر میں بیٹھ کر کسی عالم کی تفسیر سن سکتے ہیں، پورے قرآن مجید کے ترجمے جلیل القدر علماء کے آپ کو پڑھے ہوئے مل جاتے ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہے یہ میسر ہو گئی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جاوید صاحب، یہ جو لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد لی جائے کہ اگر میں کسی رات میں عبادت کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے اگر وہ لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے عبادات اس میں کی ہیں وہ میری عبادات 1000 مہینوں سے زیادہ عرصے تک وہ محیط ہو جائیں گی، اتنی زیادہ عبادات ہو جائیں گی، یہ اس کی میننگ لی جائے گی؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی وقت یا کسی جگہ کے ساتھ اللہ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو تقدیس حاصل ہوتی ہے. ویسے تو اس زمین کے ذرے ذرے کا خالق وہی ہے اور اس دنیا کے ایک ایک لمحے کے ساتھ وہی متعلق ہے، لیکن جب ایک اختصاص یعنی خصوصی تعلق حاصل ہوتا ہے تو وہ جگہ یا وہ وقت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے. یہ جو لفظ مقدس بولتے ہیں آپ، یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو گیا. چنانچہ فلسطین کی سرزمین کو الارض المقدسہ کہا گیا. سرزمین عرب ایسے ہی ایک مقدس سرزمین ہے. بیت اللہ جس جگہ ہے وہ ایک مقدس سرزمین ہے. اللہ کے آخری پیغمبر کا مرکز جہاں ہے وہ ایک مقدس سرزمین ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا تعلق پیدا ہو گیا ہے. تو اللہ کا یہ تعلق کسی وقت، کسی لمحے، کسی گھڑی، کسی دن، کسی مہینے کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک خاص طرح کی برکت اور تقدیس اس وقت یا اس جگہ کو حاصل ہو گئی ہے. تو اس کا آپ نتیجہ دیکھیے کہ بیت اللہ میں جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز ہے جو ہم گھر میں پڑھتے ہیں، اسی اخلاص سے، اسی توجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے، لیکن وہاں اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. تو جس طرح بیت اللہ کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق حاصل ہے اور وہاں نماز کا اجر بڑھ گیا، وہاں نیکی کا اجر بڑھ گیا، وہاں اللہ کی طرف توجہ کا اجر اور اس کے نتائج و ثمرات بہت زیادہ ہو گئے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن اوقات کو خاص کیا ہے، جمعہ کا دن ہے مثال کے طور پر،
یا رمضان کے پورے مہینے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کے لیے خاص ہو گیا ہے مہینہ. تو لیلۃ القدر کو بھی اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اگر تم راتوں میں اس رات کو دیکھو تو یہ تو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. یہ 1000 مہینے بھی در حقیقت تکثیر کا عدد ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی آپ تو مجھے 10 لوگوں سے بہتر ہیں یا میں 100 لوگوں پر بھی آپ کو ترجیح دوں گا. تو عربی زبان میں بھی یہ تکثیر کے اعداد ہیں، یعنی کسی چیز کو کثرت ظاہر کرنے کے لیے 10 20 100 1000 یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو 1000 کا عدد جو ہے وہ گویا یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کیا برکتیں کیا رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں وہ دنیا کے نظم کے فیصلے کرتے ہیں. یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے. یہ گویا اس عالم کے ساتھ اللہ کے خصوصی تعلق کا لمحہ یا اس کی رات یا اس کا وقت ہے. تو اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ برکتیں مجھ تک یا آپ تک کیسے پہنچیں گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنی ساری برکتوں، اپنی ساری رحمتوں، اپنی ساری عنایتوں کے ساتھ اس گھڑی میں اس رات میں متوجہ ہیں، یا رمضان کے مہینے میں متوجہ ہیں، یا جمعے کے دن متوجہ ہیں. مجھ کو یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ میں بھی آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کر میں ان نعمتوں اور برکتوں اور عنایتوں کو سمیٹنے کا اہتمام کروں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق سے ہوگا، اس کی یاد سے ہوگا، اس کی کتاب کے مطالعے سے ہوگا، اس کی طرف دل لگانے سے ہوگا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے سے ہوگا، اس سے عفو و درگزر کی درخواست کرنے سے ہوگا، اس سے بخشش مانگنے سے ہوگا. تو یہ جو چیز ہے میری طرف سے ہوگی تو میری یہ ساری توجہ اصل میں 1000 گنا بڑھ جائے گی. یعنی میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ التفات یہ میری طبیعت پر بھی کہیں پہلے سے بڑھ کر اثر انداز ہوگا اور اللہ کی عنایتوں کو بھی کھینچ لانے کا باعث بن جائے گا. تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا جب کسی دن یا کسی لمحے یا کسی گھڑی کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید نے بیت المقدس کے بارے میں کہا ہے کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد و پیش کو برکت دے رکھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اگر آپ اس میں داخل ہو جائیں گے اور اخلاص کے ساتھ داخل ہو جائیں گے تو آپ کو قبولیت حاصل ہوگی، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی اور اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق میں افزونی ہوگی. تو یہ مطلب ہے ان تمام تعبیرات کا. یہ اللہ تعالیٰ نے وقت یا جگہ کیوں خاص کی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت یکساں توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو یہ جگہ یہ وقت اس کو گویا پوری طرح ارتکاز توجہ کا موقع دیتے ہیں، اور یہ ارتکاز توجہ کا موقع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت التفات کا باعث بن جاتا ہے. جاوید صاحب، آپ نے ابھی شب قدر سے متعلق یہ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے کیا مراد ہے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ پچھلی چونکہ امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ رات دی ہے تاکہ وہ چونکہ زیادہ عمروں کی وجہ سے وہ زیادہ عبادات کرتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ رات دی گئی ہے. لیکن ہمیں پتہ تو یہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ کے ہاں 12 مہینے رہے ہیں اور ہمیشہ سے یہ رات رہی ہے. تو رات تو پچھلی امتوں پر بھی آیا کرتی تھی. تو یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. دین میں اس طرح کے قیاسات یا قصے کہانیاں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. رات کے بارے میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نظم میں ایک رات ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر ہی اس لیے کی ہوئی ہے کہ اس میں مہمات امور کے فیصلے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے نزول کے لیے اس وجہ سے اس رات کا انتخاب کیا گیا. یعنی یہ رات کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ رات اللہ کے نظم میں موجود ہے. قرآن مجید چونکہ ایک بڑی چیز ہے، غیر معمولی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے. بلکہ اگر آپ پرانی تعبیر مستعار لیں
تو اللہ کا آخری عہد نامہ ہے، اس لیے اس کے نزول کے لیے اس بابرکت رات کا انتخاب کیا گیا۔ تو رات تو پہلے سے مقرر ہے اور پہلے سے اللہ کے نظم میں موجود ہے۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کون سی رات موزوں ہوتی تو اسی رات کا انتخاب ہوا۔ تو یہ بات ہے جو قرآن نے بتائی ہے، ہرگز یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ کوئی رات ہے جو اس امت کو دی گئی ہے، یہ تو اللہ کے نظم میں ہمیشہ سے موجود ہے، قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک کسی پروگرام میں قضاء عمری سے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیا جائے، جن لوگوں کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں، اور تلافی اگر ممکن ہے تو تلافی بھی کرتے جائیں، اس کو قضا بھی ادا کرتے جائیں۔ تو یہ سوال ایک آیا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک میں اس قضاء عمری کو میں ادا کروں، یعنی اگر میں ایک نماز اپنی قضا ادا کروں تو کیا وہ 70 نمازوں کی کمپنسیشن یا اس کی تلافی ہو جائے گی؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ حرم مکہ میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ باقی نمازیں معاف کرا دیں گے؟ یعنی ایک نماز وہاں آپ نے پڑھ لی تو 1,00,000 نمازیں آپ کے گویا لکھی گئی؟ نہیں، یہ اجر کو بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے وہ ہر حال میں فرض ہوگی۔ اگر اس نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، وہ رہ گئی ہے، تو توبہ استغفار لازماً کی جائے گی۔ رمضان میں البتہ آپ خلوص دل کے ساتھ تلافی کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی کیلکولیشن کر کے آپ اپنی نمازیں اور روزے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اجر کو بیان کرنے کے طریقے ہیں جو دین میں بھی اختیار کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، ان خاص اوقات میں خاص جگہوں پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ثواب اور اجر کا پہلو ہے جو بیان ہوتا ہے، نہ کہ اس سے 1,00,000 نمازوں کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو افطار پارٹیز ہوتی ہیں۔ خیر اب تو یہ اس رمضان المبارک میں تو یہ چونکہ عالمی وبا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا یہ، لیکن یہ سوال دوسری نوعیت کا ہے۔ افطار پارٹی عام طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، دوست احباب ملتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض مغربی ممالک میں جہاں پر کہ غیر مسلم حکمران ہیں، وہ اپنے مسلمانوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت وہاں کے حکمران رمضان المبارک میں ان عمائدین کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ افطار پارٹی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کی دعوت پر رمضان کے روزے کے افطار میں جانا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تک درست ہوگا اور یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو اگر وہ افطار میں بلا رہے ہیں تو کیسا ہے یہ؟ یعنی وہ جو ہمیں کھانا پیش کریں گے وہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، آپ کسی ریستوران میں جا کے کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کو آپ کے کسی غیر مسلم دوست نے دعوت دی، آپ وہاں چلے گئے، تو وہ کھانا اگر حلال ہے، جائز ہے، تو آپ کھائیے جا کے۔ اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزہ تو ایک داخلی عزم کے ساتھ کی جانے والی عبادت ہے، یعنی میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہوں، تو وہ روزہ آپ نے وقت پر افطار کرنا ہے، وہ پانی کے ایک گھونٹ سے بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی کسی دعوت پہ آپ جائیں، ملیں، یہ چیزیں تو بڑی محبت اور دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ضرور ان کو اختیار بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں، وہاں ان حکومتوں کے ساتھ تعلق استوار کرنا، ان کا ہماری عبادات کی قدر افزائی کرنا، یہ بڑی خیر و برکت کی بات ہے، اس لیے کہ اس سے اچھے تعلقات ہوں گے، دین کے بارے میں صحیح رائے بنے گی۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو ایسے مواقع کو دین کی دعوت، اس کے پیغام کے لیے اور خود مسلمانوں کے اخلاقی ربط ضبط کے لیے بڑی اہمیت دینی چاہیے۔
اس میں دینی لحاظ سے کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. روزہ آپ نے رکھا، وقت پر افطار کیا، وقت پر شروع کیا، نماز ہے، وقت آ گیا آپ نے نماز پڑھی، تو یہ چیزیں ہمیں لوگوں سے ملنے سے نہیں روکتی یا غیر مسلموں کے ساتھ بات کرنے سے نہیں روکتی. غیر مسلم انسانی رشتے سے ہمارے بھائی ہیں، اور اس لحاظ سے وہ آدم و حوا کی اولاد ہیں. ان کے پاس جانا، ان سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان کو اپنے دین سے متعارف کرانا، اپنی روایات سے متعارف کرانا، اپنے کلچر سے متعارف کرانا، یہ بہت سی غلط فہمیوں کے دور کرنے کا باعث بنتا ہے. اور اصل میں جب غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں تو آدمی کا سینہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے بھی کھلتا ہے. اس سے اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے رسوم، رواج، کلچر، ثقافت، تہذیب اور اسی طرح ان کے مذہب کو جانوں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بہت خیر و برکت کا نتیجہ بن سکتی ہیں. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ نفلی روزے جو ہوتے ہیں وہ کن کن ایام میں ممنوع ہیں؟ نوافل اگر میں روزے رکھنا چاہتا ہوں تو وہ کن ایام میں ممنوع ہیں، منع کیے گئے ہیں؟ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. عید کے دن تو جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شیطان ہی روزہ رکھے گا. عید کا دن افطار کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اسی طرح اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ رمضان سے متصل روزے شروع کر دیے جائیں، کیونکہ یہ چیز بعض اوقات کسی بدعت کے فروغ پذیر ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے. باقی ہر دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ نے عید کا دن فرمایا، اس کا مطلب دونوں عیدوں کا مراد لیا جائے گا نا، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. یعنی عید تو اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اس میں ہم کھائیں پیئیں، ایک دوسرے سے ملیں. اس تعلق کے اظہار میں جس طرح ملنا جلنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، مل کے کھانا پینا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو اس میں روزے کو ممنوع قرار دے دیا گیا تاکہ لوگ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کریں کہ جس سے عید کی روح ہی ختم ہو جائے. اچھا جاوید صاحب، یہ تراویح جو ہے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی بات کی تھی. اگر ایک شخص انفرادی طور پر اپنے گھر میں تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے، گو کہ تراویح کے اندر قرآن مجید کا مکمل طور پر ختم کرنا سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے جس کو ایک رغبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس تراویح یا قیام اللیل کہہ لیجئے، قیام اللیل کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں مگر وہ حافظ نہیں ہے، تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے گھر پہ انفرادی طور پر ایک ہاتھ میں قرآن مجید لے کر قیام کی حالت میں تلاوت کر سکتا ہوں اور پھر رکوع اور سجدے میں جاؤں تو اسے کسی ٹیبل پر رکھ دوں، اس طرح میں قرآن کو ختم کر سکتا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے جاوید صاحب؟ ضرور کرنا چاہیے. اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے؟ آپ ہاتھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے پاس کوئی چھوٹی میز رکھ لیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو قرآن اس پر رکھ دیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو اسے ہاتھ میں پکڑ لیں. اسی طرح سے اب ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں. یعنی آپ کان کے ساتھ کوئی چیز لگا لیں اور جیب میں ڈال لیں تو اس میں بھی آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں بالکل صحیح ہیں. آپ مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کریں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کسی بہت اچھے قاری کی سن لیں، دونوں بالکل یکساں ہیں، اور دونوں کے ساتھ گھر میں آپ پورے قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، پورے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے. میرے نزدیک چونکہ پڑھنا اور سننا بالکل برابر ہے، میں اسی اصول کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں سننا ہے، اس وقت ہم پڑھتے نہیں، اور وہ پڑھنا ہی ہوتا ہے. آپ کسی کتاب کو سن لیں یا آپ کسی کتاب کو خود پڑھیں، اصل چیز کیا ہے؟ یعنی وہ کتاب آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ کے دل میں اتر رہی ہے، آپ اس کا مدعا سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ سنیں تب بھی حاصل ہو جاتی ہے، آپ پڑھیں تب بھی حاصل ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے قرآن مجید، آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر سارا قرآن یاد نہیں ہے تو پھر مصحف کو ہاتھ میں لے کے قرآن مجید پڑھنا یہ بالکل جائز ہے. اس میں کوئی ادنیٰ کراہت بھی میرے نزدیک نہیں ہے. یہ تو اصل میں دنیا کے اندر نئے نئے ذرائع پیدا ہوتے رہتے ہیں. پرانے زمانے میں اس طرح مصحف آپ کے پاس چھپے ہوئے بہت چھوٹے سائز میں کہ آپ ہاتھ میں پکڑ سکیں نہیں ہوتے تھے.
پھر اس طرح کے مصحف آ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے نئے ذرائع پیدا کر دیے، یہاں تک کہ ہم اب کسی اچھے سے اچھے قاری سے چاہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن سن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس کی کتاب کو بہتر سے بہتر صورت میں پڑھنے یا سننے کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ میں تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسی افتاد پڑ گئی ہے کہ جہاں ہم اجتماع نہیں کر سکتے، جہاں ہم اتصال صفوف کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اگر امام کے انتقالات کا علم کسی ذریعے سے ہو رہا ہے تو ہم اس احساس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں کہ پروردگار ہم سب تیرے ہی حضور میں کھڑے ہیں اور سب ایک امام کے پیچھے رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ذرا سمجھنے میں وقت لگتا ہے، آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد لوگ ان سے مانوس ہو جائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پریکٹیکل نوعیت کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے سوسائٹی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، اور بچوں کی حفظ کرنے کی جو تربیت ہوتی ہے تاکہ ان کو یاد رہے، اس کا ایک اچھا طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ یہ جو قیام اللیل ہے، رمضانوں میں تراویح کی جو عبادات ہیں، بلکہ بعض مساجد میں شبینہ کے نام سے بھی ہوا کرتا ہے، تو اس میں تراویح میں بچے کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا قرآن جو ہے وہ سنائے اور اسے یاد بھی ہو جائے۔ تو اب وہ بچہ اگر نابالغ ہے اور وہ تراویح میں اس کو قرآن کی یاد دہانی کی وجہ سے اس کو آگے کیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے نوافل نماز ہے، یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے لوگ کیا نماز ادا کر سکتے ہیں قیام اللیل میں جبکہ بچہ یعنی امام نابالغ ہو؟ دینی ضروریات کے لیے بلوغ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بچہ اگر نماز ٹھیک پڑھا رہا ہے، نماز سے واقف ہے، نماز کا شعور رکھتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھ سکتا ہے، تو کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے درمیان قرآن مجید یاد کیے ہوئے ہے تو بڑی نعمت ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے، اس میں میرے نزدیک کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کا کوئی جسمانی بلوغ نہیں بلکہ ذہنی بلوغ، اس کا شعوری بلوغ دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شعوری نہیں رکھتا، کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، نماز کیا چیز ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ نماز کو بالکل کھیل بنانا ہوگا۔ ایک باشعور بچہ جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور اس احساس کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور میں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا ہوا ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس شعور کے ساتھ آپ کسی کو بھی امام بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس کے جسمانی بلوغ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم باقی جو ہے ہم اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہم بازاروں میں گھومتے ہیں، سڑکوں پر گھومتے ہیں، اور ٹریفک کا جو دھواں ہے وہ انہیل ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک نیچرل سا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اس سے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ روزے میں پھر سگریٹ پینا جو ہے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ سگریٹ بھی نہ تو میں کوئی کھا رہا ہوں، نہ سگریٹ کو میں پی رہا ہوں، ڈرنک نہیں کر رہا بلکہ اسموک کر رہا ہوں، اس کا ایک دھواں سا ہے جو مجھے مل رہا ہے، اور وہ دھواں تو عام طور پر روڈز پہ جاتے ہیں، ٹریفک کا بھی دھواں آپ کے ناک کے ذریعے سے آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہی ہے، تو سگریٹ پینے سے روزہ پھر کیوں فاسد ہو جاتا ہے؟ ان دو چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سانس لیتے ہیں، اس میں بھی بہت سے جراثیم ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ جانتے بوجھتے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کھا پی لے تو اس سے بھی روزے کو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ غذا بھی اندر چلی گئی، پانی بھی اس نے پی لیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنے منہ کو بند کیے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے اپنے بعض جبلی تقاضوں پر پابندی لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح کیا یہ ہے کہ اس میں لذت حاصل کرنے کے کوئی متبادل طریقے تلاش کیے جائیں۔ تو جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو کیا محض دھواں اندر نکلنے کے لیے پیتے ہیں؟ یعنی اس کے ذریعے سے آپ اصل میں ایک نوعیت کا تلذذ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھانے اور پینے ہی میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ خود ہماری اپنی زبان میں کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں؟ سگریٹ پینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ارادی عمل ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے اعمال روزے کی روح اور روزے کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہے۔ تو میرے نزدیک آدمی کو نہ روزے میں کچھ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ سگریٹ کے کش لینے چاہیے۔ ان چیزوں پر پابندی ہی کا نام روزہ ہے، اور نہ بیویوں سے روزے میں تعلق رکھنا چاہیے۔
اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مجسم بنا کے ہم گویا اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے متعلق کرتے ہیں. تو یہ اس کی روح کے بالکل خلاف ہے. آدمی جس طرح کھانے پینے پہ پابندی قبول کرتا ہے اسے ان لذات پر بھی پابندی قبول کرنی چاہیے. جس طرح سے روزے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر روزہ آپ نے ایک چھوڑ دیا تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہوگا کہ اب آپ کو جو ہے وہ بعد میں روزے کی تعداد کو پورا کرنا ہوگا. اگر روزہ مجھ سے چھوٹ گیا کسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تو میں بعد میں رمضان کے بعد اسے پورا کروں گا. اگر روزہ میں نے جانتے بوجھتے چھوڑ دیا تو پھر اس کا مجھے کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، میں نے اعتکاف کی نیت کی، میں اعتکاف میں جا کر مسجد میں بیٹھ بھی گیا، لیکن میں نے اعتکاف کو جانتے بوجھتے اعتکاف کے شرائط کی پابندی نہیں کی اور اعتکاف فاسد ہو گیا. تو جانتے بوجھتے اگر اعتکاف فاسد ہو گیا یا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اعتکاف مجھے توڑنا پڑا تو کیا اس کا بھی کوئی کفارہ یا اس کا بھی کوئی مجھے آلٹرنیٹیو بعد میں رمضان کے بعد پورا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اعتکاف اصلاً ایک نفل عبادت ہے، اور جتنے بھی نوافل ہیں وہ اگر کسی وجہ سے آپ پورے نہیں کر سکے تو نہ ان کی کوئی قضا ہوتی ہے، نہ ان کی تلافی کے لیے کوئی کفارہ ہوتا ہے. البتہ اگر اعتکاف کی نظر مانی ہوئی تھی، یعنی اپنے اوپر واجب کیا ہوا تھا کہ میں اعتکاف کروں گا، جیسے ہم روزے کی نظر مان لیتے ہیں، حج و عمرہ کی نظر مان لیتے ہیں، پھر البتہ اس کی قضا ادا کرنی چاہیے. لیکن عام نفل اعتکاف میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کے لیے مشروع فرمائی، اگر اللہ توفیق دیتا تو آپ اس کی برکات حاصل کرتے. اگر کسی وجہ سے حاصل نہیں کر سکے تو ندامت تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی باقاعدہ قضا یا کفارہ نہیں مقرر کیا. آپ نے یہ ایک پوائنٹ جو ریز کیا کہ اگر میں نے اعتکاف کی کوئی نظر مانی ہے، اور اگر نظر مانی ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کی قضا کرنی ہوگی. تو ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے گا کہ جب روزہ ہم رکھتے ہیں اور روزے کو جانتے بوجھتے اگر توڑا جائے تو پھر عام طور پر ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شہرین متتابعین والی جو آیت ہے وہ یہاں پر بھی وہ اپلائی ہو جائے گی، اور روزہ جو ہے وہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. تو کیا اعتکاف میں نے اگر نظر مانی ہے اعتکاف کی اور اعتکاف میں ہوں میں، اور پھر جانتے بوجھتے اعتکاف کو توڑ دوں تو اعتکاف بھی اس طرح سے کوئی مسلسل کنٹینیویشن میں پھر 2 مہینے رکھنا پڑے گا، ایسا کچھ ہوگا؟ روزے کے معاملے میں بھی یہ بات علی الاطلاق نہیں کہی گئی. آپ عام حالات میں اگر اس طرح کی کوئی جسارت کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیے اور قضا روزہ رکھ لیجئے. یہ بات بھی بیویوں کے ساتھ جانتے بوجھتے تعلق پیدا کرنے کے ذیل میں کہی گئی تھی، اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کا باقاعدہ کفارہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اس شخص کو یہ تلقین کی کہ تم جو زہار کا کفارہ ہے وہ اپنے اوپر عائد کر لو. جب اس نے اپنا عذر پیش کیا تو آپ نے اصرار نہیں کیا اس بات پر. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھا لیا پی لیا تو ہر صورت میں آپ پر کفارہ عائد ہو جائے گا، قضا ہی ہوگی. تو اعتکاف کے باب میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی گئی سرے سے. اس لیے اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکے یا آپ نے اس کو توڑ دیا، باہر نکل آئے، یا کوئی عذر پیش آ گیا اور اعتکاف ختم کرنا پڑا اور آپ نے نظر مانی ہوئی تھی، تو بس جتنے دن کی نظر مانی تھی دوبارہ اعتکاف کر لیجئے. اس کے سوا کوئی چیز نہیں. دین میں ہم اپنی طرف سے چیزیں نہیں عائد کر سکتے. وہاں اللہ کا پیغمبر ہی کوئی بات بتائے گا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی چیز مقرر کی گئی ہے تو اسی صورت میں ہم اس کو بیان بھی کریں گے، ورنہ لوگوں کے لیے یسر اور رعایت ہی رکھنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بارے میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ عبادات کے باب میں کوئی تنگی نہیں لوگوں پر پیدا کرنا چاہتے، وہ لوگوں کو آسانی دینا چاہتے ہیں. عبادات میں رخصتیں ہیں، عبادات میں عفو درگزر ہے، عبادات میں اس کا موقع ہے کہ آپ آسانی سے تلافی کے راستے نکال لیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے تو بس 2 سجدے کر لیں آپ صاحب کے. تو اس لیے عبادات کا باب بڑا مختلف باب ہے.
اس میں سختی پیدا کرنا اور اپنی طرف سے کرنا جبکہ کوئی نص ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کے بارے میں اور اعتکاف کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے اعتکاف کی، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لینا اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، تعلق باللہ کو مضبوط کرنا۔ تو یہ کیوں ضروری ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے؟ مسجد تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد تو پبلک پلیس ہوتی ہے، اور اس میں دن میں 5 مرتبہ پورے محلے کے افراد جمع ہو جاتے ہیں، کم از کم 5 مرتبہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور رمضانوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اکثر نماز کے علاوہ بھی لوگ بھرے رہتے ہیں، اکثر لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو میں گوشہ نشینی اختیار کرنے جا رہا ہوں تو وہ تو ایک پبلک پلیس ہے، اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں بند ہو جاؤں اور وہاں پر اعتکاف کروں؟ یہ مسجد پھر کیوں ضروری ہے؟ یہ مسجد اللہ کے لیے عبادت کی جگہ بنائی گئی ہے۔ مسجد میں لوگوں کا آنا عبادت کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی بازار نہیں ہے کہ جس میں لوگوں نے آنا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے یا کوئی مجلس لگا کے بیٹھنا ہے یا گپ شپ کرنی ہے۔ اگر لوگ وہاں آئیں گے تو عبادت کے لیے آئیں گے، آپ بھی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں روایت قائم کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے مسجد میں ایک الگ گوشہ بنا لیتے ہیں، یعنی کوئی موتقف بنا لیتے ہیں، اعتکاف کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسجد میں اسی طرح ایک خیمہ سا لگا دیا جاتا تھا جس میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو اعتکاف کی جگہ بنا کے آپ خلوت اختیار کرتے ہیں، لیکن معبد میں جاتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، گھر کی مصروفیات چھوڑتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں ہر ایک کے لیے ایسی جگہ ہی کہاں ہوتی ہے کہ بالکل الگ بیٹھ سکے۔ پھر گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، ضروریات ہیں، سارا دن 24 گھنٹے گھر کی سرگرمیاں ہیں، وہ آپ کی خلوت کی وجہ سے بند تو نہیں ہو جائیں گی۔ تو مسجد تو بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے جا کر۔ تو ہم نماز کے لیے بھی 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، اگر مسجد قریب ہے تو یہی دین کی تعلیم ہے کہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح اعتکاف بھی مسجد میں کریں، اور یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف کا مسجد سے باہر کوئی تصور نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری پیش آ گئی، عذر پیش آ گیا، جیسے اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے یا وہاں اختلاط کا اندیشہ ہے تو آپ گھر کے کسی گوشے میں اعتکاف کر لیں، ورنہ مسجد ہی اصل میں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور پیش کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس میں ہجوم عبادت کرنے والوں کا ہجوم ہے، اللہ کے عابد بندوں کا ہجوم ہے۔ اس ہجوم میں تو برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وہ بھی سب اللہ کے حضور سرب سجود ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی اللہ کے حضور سرب سجود ہیں۔ تو گھر میں یا بازار میں یا کسی مجلس میں جس طرح کا لوگوں سے اختلاط ہوتا ہے اس سے بچ کے آپ مسجد میں جائیں اور مسجد کو اپنا گھر بنا لیں۔ مسجد کی بڑی روحانیت ہے، یعنی جس جگہ کو اللہ کے لیے خاص کیا گیا، اللہ کی بندگی کے لیے خاص کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ گھر کی نماز کے مقابل میں اگر مسجد میں جا کے بیٹھنے، نماز پڑھنے، نماز کا انتظار کرنے، اپنی خاص جگہ پر بیٹھ کے جا کے امام کا انتظار کرنے کو آپ دیکھیں اور اس کا تجربہ کریں تو نماز کی روحانیت، نماز کی لذت، نماز میں اللہ سے تعلق کا احساس یہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کو اللہ نے بنایا ہے، یہ مسجد میں نے یا آپ نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ایک معبد بنایا، اور یہ کہ یہ خدا کے حضور سجدہ گاہ ہے مسجد، خدا کے حضور سرب سجود ہونے کی جگہ ہے۔ تو یہ حرم میں آپ جاتے ہیں، کہنے کو تو آپ گھر میں کسی جگہ پہ 4 چکر لگا لیں، لیکن حرم میں جانا، سفر کرنا، اللہ کا گھر سمجھ کے، اللہ کی مسجد سمجھ کے وہاں پہ حاضر ہونا، وہ جیسی تقاضے توجہ پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرنے کا جیسے جذبہ پیدا کرتا ہے، اور جس طرح کی روحانیت وہاں حاصل ہوتی ہے وہ ظاہر ہے گھر میں نہیں ہو سکتی حاصل۔ تو انسان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر اس کائنات کے خالق نے ہدایات دی ہیں، اور اس میں یہ لازم کیا ہے کہ اعتکاف ہم مسجدوں میں کریں۔ آپ نے ابھی جس آیت کی طرف اشارہ کیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے قرآن مجید میں کہ تم جو ہے وہ مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ تو جو گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں
کیا ان کے لیے بھی مسجدوں ہی میں اعتکاف ہوگا؟ کیونکہ بعض ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ گھروں میں ایک کونا مخصوص کر لیں اور وہاں پر اعتکاف کر لیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ رخصت ہے خواتین کے لیے. یعنی اصل میں تو مسجدوں ہی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں میں الگ جگہ بنانی چاہیے. تاہم چونکہ یہ اہتمام ہر جگہ آسان نہیں ہوتا، بہت اس میں ذرا مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس لیے یہ رائے قائم کر لی گئی کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جمعے سے رخصت دی ہے، خواتین کو جہاد سے رخصت دی ہے، خواتین کو اور دوسری دینی ذمہ داریوں سے رخصت دی ہے. یہ رخصت ہے، یعنی اگر وہ نہ آئیں تو یہ قابل معافی ہے یا یہ چیز قبول کر لی جائے گی. خواتین اگر گھر ہی میں نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے دے گا جو مسجد میں آنے کا ہے. ورنہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھتی تھیں، جمعے کا خطبہ مسجد میں آ کے سنتی تھی. عیدین میں ان کو خاص تاکید کی گئی، بلکہ خواتین نے کہا کہ ہمارے لیے آنے میں مشکل ہوگی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم اپنی ایک طبعی کمزوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی تو نہ پڑھو، دعا میں شریک ہو جاؤ. تو اس لیے خواتین سے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں، یہ ہے کہ اگر مسجد میں جانا ان کے لیے کسی زحمت، کسی فتنے کا باعث بن سکتا ہے، یا ایسا اہتمام نہیں ہے کہ جہاں وہ مسجد میں اپنی نسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے اعتکاف کر سکیں، تو چلیے وہ یہ عبادت گھر میں کر لیں. تو بات کو یوں پیش کرنا چاہیے کہ یہ ایک طرح کی رخصت ہے، نہ کہ یہ ہے کہ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ ہی گھر ہے. ان کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، حجرے بنانے چاہیے اور اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے. میں واقف ہوں اس بات سے کہ لاہور میں بعض مسجدوں میں اس کا بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے. وہاں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح مردوں کو سعادت دیتا ہے کہ وہ تبتل اللہ کے ساتھ یہ 10 دن گزاریں، وہ بھی گزارتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس اصول پر ہیں کہ خواتین کو ایسی چیزیں لازم نہیں کی گئیں، اور کوئی بھی لازم نہیں کی گئی. یعنی نہ باجماعت نماز لازم کی گئی ہے، نہ جمعہ لازماً پڑھنا ہے انہیں، نہ اسی طرح سے دوسرے بعض لازمی جو چیزیں ہیں ان میں شامل ہونا ہے. شامل ہونا ہے، نہ ہونا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے رخصت ہے، نہ ہو تو تب بھی اللہ قبول فرمائے گا. یہ خواتین کے لیے ان کی ذمہ داریوں، ان کے حالات، ان کے ثقافتی مظاہر، ان کے پس منظر، ان کی نفسیات کے لحاظ سے رعایت کا اصول ہے، نہ کہ ان کے لیے یہ کوئی ممنوع چیز ہے. خود حضور نے آپ دیکھیے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا نہ کرو. تو یہ روکنا نہیں ہے، رخصت دی گئی. جاوید صاحب، آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ابھی خواتین سے متعلق گفتگو کی، ہم جانتے ہیں کہ خواتین کے بعض جو مخصوص حالات ہوتے ہیں اس میں وہ روزہ نہیں رکھتی اور پھر بعد کے دنوں میں وہ روزے کو پورا کرتی ہیں، یعنی ان کی تعداد کو پورا کرتی ہیں. تو کچھ خواتین جو ہے وہ رمضان المبارک میں ایسی ادویات لے لیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم نہ ہو، اور وہ رمضان کے پورے روزے رکھ لیتی ہیں. اور ان کی ریزن یہ ہوتی ہے، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کے بعد چونکہ وہ ماحول نہیں ہوتا روزہ رکھنے کا، تو ہمیں دقت ہوتی ہے بعد میں روزے کی تعداد پورا کرنے میں، لہٰذا ہم رمضان میں اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ارینجمنٹ، اس طرح سے انتظام کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، یہ تو طبیب کو فیصلہ کر رہا ہے. اگر کوئی طبیب، ہمارے ڈاکٹر حضرات اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھتے تو حج کے لیے، عمرے کے لیے بھی خواتین یہ اہتمام کر سکتی ہیں کہ ان کے وہ ایام مؤخر ہو جائیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہ ہوں گے تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس میں نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ اعتکاف کیا جائے گا، نہ روزہ رکھا جائے گا. یہ ایک سنت ثابتہ ہے، اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ ناپاکی کی اس حالت میں یہ عبادات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ حالت پیدا ہونے سے روک لی جائے، رک جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی دوا کے نتیجے میں روک لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ ایسی بے ضرر دوائیں اگر ایجاد ہو جائیں تو خواتین اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. بہت سی خواتین ہیں جن کو حج و عمرہ کے لیے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمیں بہت سی نئی ایجادات نے
بعض ایسی سہولتیں میسر کر دی ہیں جو اس سے پہلے نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج و عمرہ کے لیے نہیں تھی. یعنی پہلے ہم اونٹوں پر سفر کر کے جاتے تھے، قافلوں میں سفر کرتے تھے، بہت مشقت پیش آ جاتی تھی، راتوں کو کہیں سونا ہے، اٹھنا ہے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. آج جہاز ایجاد ہو گئے. تو اسی طریقے سے دواؤں کا معاملہ ہے، اس میں نئی نئی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں. تو اگر کوئی ایسی دوا کہ جو ڈاکٹر کے مشورے سے لے لی جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کا رمضان اچھا گزر جائے، اس کے نتیجے میں آپ حج و عمرہ کرائیں اور کوئی آپ کو مشکل نہ پیش آئے، تو بہت اچھی بات ہے. میرے نزدیک تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں دینی لحاظ سے کوئی معنی نہیں. اس کا فیصلہ سر تسر طبیبوں کو کرنا ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ آج میں نے متفرق سوالات کی نشست رکھی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کا احاطہ رمضان المبارک سے متعلق ہی سوالات ہوں. تو ہم نے اعتکاف کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں، کچھ روزوں کے بارے میں، تراویح کے بارے میں گفتگو کی. امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں نے کوشش یہ بھی کی تھی کہ نئے سوالات لیے جائیں، کوئی ریپیٹیشن نہ ہو. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہیں تو آپ اس ای میل ایڈریس پر مجھے لکھیے ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.